अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार साहब। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपके वक्त का। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में पेट्रोल और डॉलर तारीख़ी हद अबूर कर चुका है। जो पेट्रोल है इससे पहले इतने तारीख़ी निर्ख नहीं हुए हैं जो गुज़श्ता रोज़ कीमतें बढ़ाने के बाद हुए हैं, और यही सिलसिला डॉलर का है। ये दोनों बुनियादी अज्जा हैं जो मईशत है उसके सारे सिलसिले में। और अब जो महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, क्या वो हुकूमत उसको चैलेंज तसव्वुर करेगी, और उसको रोकने के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत क्या करेगी? आज के प्रोग्राम में इस पर भी मुफस्सल बात करेंगे। फवाद चौधरी और आज़म सवाती साहब को इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता नोटिस कर दिया है, और उनसे वो इल्ज़ामात जो इलेक्शन कमीशन पे इन दोनों वज़रा की जानिब से लगाए गए थे उसके सबूत भी मांग लिए हैं। जो तनाव है हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान, इस बढ़ते तनाव का फ़ायदा कौन उठा सकता है, आज के प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे। हुकूमत और जो PMDA है उस पर अब एक कमेटी बनाने पे इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है, और अब देखते हैं कि ये सिलसिला आगे कैसे चलता है। जो कमेटी है उसमें कुछ तजावीज़ क्या फ़ाइनल हो पाएंगी, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। जो जबरी मज़हब की तब्दीली है, जो वज़ारत इंसानी हकूक़ की मुजव्वज़ा कानून साज़ी है, ये मामला भी आज के प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे। इरशाद साहब, सबसे पहले तारीख़ी तौर पे पेट्रोल और डॉलर, कभी रुपए की इतनी गिरावट नहीं हुई और पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उनकी इतनी कीमत नहीं बढ़ी है। अब ये डायरेक्ट बोझ अवाम पे तो आना है, लेकिन इरशाद साहब, आपको लग रहा है कि हुकूमत के पास कोई तदारुक है कि अवाम को रिलीफ मिल सके? एक दो चीज़ें जो हैं वो तो क्लियर हैं। ये तो बिल्कुल दुरुस्त है कि महंगाई, खा वो डॉलर बढ़ रहा हो और करेंसी किसी मुल्क की गिर रही हो, ये एक आलमी फ़नामेना है। इसी तरह पेट्रोल की कीमतें अगर आलमी मार्केट में बढ़ रही हैं तो ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ भी बढ़ेंगी, दूसरे ममालिक में भी बढ़ेंगी। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि जब ये कहा जा रहा है कि हमारी जो बरामदात थीं वो बढ़ रही हैं, हमारे जो रिज़र्व्स हैं फ़ॉरेन एक्सचेंज के वो बढ़ गए हैं काफ़ी, यानी 3 साल पहले जहाँ थे उससे कम अज़ कम 5-6 अरब डॉलर ज़्यादा हो गए, उसमें ज़्यादती हो गई और एक सफिशेंट लेवल पे वो पहुँच गए। उसके बाद हुकूमत जो करप्शन कंट्रोल कर रही थी उसके नतीजे में भी मईशत को इस्तेहकाम मिलना चाहिए था, लेकिन नज़र ये आता है कि ये तमाम जो इक़दामात हुए उसके नतीजे में ना डॉलर की कीमत पर हमने वैल्यू पर काबू पाया है, और ना ही जो एक आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमारे यहाँ एक कुशन होता था कि हम अपने टैक्सेस हुकूमत ख़त्म करके, लेवीज़ ख़त्म करके अवाम को उसका महंगाई का डायरेक्ट निशाना नहीं बनाती थी। वो कुशन भी कम हो गया है। तो अब हम अगर इसको देखें तो अवाम उस हिसाब किताब में नहीं जाती जो आदाद व शुमार का खेल हुक्मरान खेलते हैं, ये वज़राए कराम पेश करते हैं। वो सीधा सीधा देखते हैं कि इमरान खान साहब ख़ुद कहते हैं कि जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो उससे महंगाई बढ़ती है, और जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी ज़ाहिर है उससे महंगाई बढ़ेगी। तो ये जो असरात हैं आम आदमी पर इस महंगाई के, डॉलर की महंगाई के भी और पेट्रोल की महंगाई के, उससे ओहदा बरा होने के लिए हुकूमत क्या कर रही है। उस्मान डार साहब इत्तेफाक से हमारे साथ हैं, हुस्न इत्तेफाक है ये लोगों को, नौजवानों को रोज़गार की सहूलतें भी फराहम कर रहे हैं, और मौजूदा हुकूमत कहती है कि हम गरीब आदमी को एहसास प्रोग्राम के तहत रिलीफ भी दे रहे हैं। ये जो डॉलर की कीमत बढ़ रही है, ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, इसके नतीजे में वैसे भी महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है, क्या ये नौजवानों को रोज़गार फराहम करने की स्कीमें और एहसास प्रोग्राम जो है उस महंगाई का, उस बेरोज़गारी का मुदावा कर सकता है जिसका तूफ़ान इस वक्त बरपा है? उस्मान डार साहब हमें बताएं। बहुत शुक्रिया अरशद साहब। देखें, इसमें कोई शक नहीं
पेट्रोल की कीमत बढ़ने से उससे आपकी बिजली की कीमत भी बढ़ेगी और महंगाई के ऊपर भी उसका एक असर आएगा, और उसके साथ जो डॉलर की आप बात कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें पेट्रोल और डॉलर जो है ये इन्फ्लेशन से जुड़ा है। अब मैं पहले पेट्रोल पे बात करना चाहूँगा। शाह साहब देखिए, आप पेट्रोल को दो उसके हिस्से हैं कीमत के, एक हिस्सा नहीं है। एक बहुत बड़ा लार्जली जो बड़ा हिस्सा है वो जो हम इंटरनेशनल प्राइसेस पे करते हैं, और वो आपके सामने गुज़श्ता 2-3 हफ्तों में $68 से $72 पे चला गया है तकरीबन। और ये 5%, 6% जो फ्लक्चुएशन हुई है इंटरनेशनल प्राइसेस में, ये हम कोई खुद कफील नहीं है। हम कोई अपना पेट्रोल इतना नहीं निकाल रहे, या हमारे पास कोई इतना पेट्रोल अपना नहीं है कि हम उसके बेस के ऊपर अगर इंटरनेशनली प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं तो वो हम ज़्यादा देर मेंटेन रख सकें रिलीफ की मद में। हाँ, जो उसका दूसरा हिस्सा है उस पर ज़रूर बात होनी चाहिए टैक्सेस की, जो आपने भी बात की है। अगर आज हम अरशाद साहब कहते हैं पाकिस्तान की प्राइसेस खित्ते में सबसे कम है, तो उसकी बुनियादी वजह हुकूमत का वो रिलीफ है अपने टैक्सेस में, जो मैं आपके प्रोग्राम में अवाम के सामने रखना चाहता हूँ, जिसकी वजह से हम हित्ते में आज भी सस्ते हैं। मसलन 23 रुपए के करीब रिकॉर्ड का हिस्सा है, जनवरी 2021 में उठा के देख ले, 23 रुपए के करीब लेवी था टैक्स इसी में पेट्रोल और जिसकी हम बात कर रहे हैं। आज वो तकरीबन 6 रुपए पे आ गया हुआ है 9 माह के अरसे में, और ये 17 रुपए का डिफरेंस ऑलरेडी लेवी की टैक्स की कमी की वजह से हम आवाम को पास कर रहे हैं। इसी तरह सेल टैक्स 17% के करीब था, अब वो 7% पे आ चुका है। तो 10% अगर वो भी आप सेल टैक्स का लगाए तो वो भी 10 से 15 रुपए, मजमूई तौर पर 30 से 35 रुपए। अरशाद साहब, जो आपके व्यूज मुझे सुन रहे हैं, पहले से ही गवर्नमेंट अवाम को रिलीफ दे रही है टैक्सेस की मद में। अगर हम ये 35 रुपए का रिलीफ ना दें और पेट्रोल 150-60 रुपए पे हो, तो हम भी हिते में महंगे तरीन में आ जाएंगे। तो हुकूमत अपना हिस्सा डाल रही है। डॉलर के साथ क्या हो गया? डॉलर साहब ये बता दें, डॉलर के साथ क्या हो गया? आपका करंट अकाउंट भी बढ़ गया, ठीक है, देखें यूएस डॉलर भी बढ़ गई हैं, देखें अब डॉलर मजीद आ भी रहे हैं और इसकी बेकदरी भी हो रही है। यूएस डॉलर में फैसल साहब देखें क्या कहते हैं, अगर डॉलर की हम बात कर रहे हैं तो डॉलर के भी देखें दो हिस्से हैं। डॉलर को यहाँ लोग फिक्स कर देते हैं, जैसे इसहाक डार साहब ने फिक्स किया हुआ था, उसके बहुत सारे तरीके हैं, फिर आप डॉलर मार्केट में फ्लड करते हैं। और दूसरा यहाँ है उसको फ्लोटिंग रहने दे, जो RER है आपका, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जिसे कहते हैं। और आज जो असल डॉलर की शक्ल है अगेंस्ट रुपी उसमें है, एक आप पिछले चले जाएं, चंद माह पीछे चले जाएं, 154 पे भी चला गया था, 163 पे भी रहा है। कोरोना की बाद इस पे प्रेशर भी आया है। तो हमारी हुकूमत में ये नहीं कम अज कम हमने किया कि इसको कहीं लॉक करके रख दी है, जो इसकी असल सिचुएशन है उस हालत में आई डॉलर। अब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, अगर हम इसकी ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं तो वो ट्रेड डेफिसिट इसलिए है कि आज आपकी इंडस्ट्री चल रही है, आज आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तरीही रिकॉर्ड उसकी क्या कहते हैं ग्रोथ है, आपकी ऑटो सेक्टर की ग्रोथ है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ है। अब इंडस्ट्री जो है वो मशीनरी इंपोर्ट कर रही है। अब इंपोर्ट में भी हमारा और नून लीग का फर्क है, वो थी सारी आपकी ये कंजम्पशन, ये जो खाने पीने की चीजें हैं, इंपोर्ट लेड वो सारा एक ग्रोथ का सिस्टम चल रहा था। हमारी प्रोडक्शन लेड ग्रोथ है। अगर हमारी आज इंपोर्ट $4 अरब की अगर हम बात करें, जो डिफरेंस की हम करना चाह रहे हैं, उसमें रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जा रहा है, मशीनरी इंपोर्ट की जा रही है। मानसा प्रोडक्शन क्या है? गंदम इंपोर्ट हो रही है, चीनी इंपोर्ट हो रही है, बाकी जो कुकिंग ऑयल है, बाकी चीजें, चले इस पे भी बड़ी, चले मैं इसी पे बात कर लेता हूँ। प्रोडक्शन क्या? देखें, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया है। देखिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो भी आपके लिए जो यहाँ टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, जॉब क्रिएशन कर रही है, या जितनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, मेरा सियालकोट से ताल्लुक है, हमारे पास एक्सपोर्ट के इतने ऑर्डर हैं कि हमें कारीगर नहीं मिल रहे, हमें लेबर नहीं मिल रही है। तो मकसद ये है कि हम खुद भी इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को, लेदर इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है। तो मकसद ये है कि एक तरफ आपकी जो इंडस्ट्री के ऊपर बूम आ रहा है, उसकी वजह से इंपोर्ट प्रेशर आ रहा है। उसके बाद जो खित्ते में सिचुएशन बन चुकी है, अफगानिस्तान में डॉलर फ्रीज हो गया, वो जो एक डॉलर माफी है वो भी अपनी तरफ से मुतरक जरूर हुआ होगा, कहीं ना कहीं इसको होल्ड कर रहे होंगे कि शायद क्या कहते हैं कोई छक्का लग जाए इनका। असल जो अभी आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाया फैसल साहब, आपने जो दालों की बात की है, एडिबल ऑयल्स की आपने बात की है, गंदम की बात की, मुझे करने दे इस पे बात। ये आपकी बात से तो ये अंदाजा होता है, दार साहब आपकी बात से ये अंदाजा होता है। देखें, अगर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो जाहिर बात है कि आपके रिजर्व जो हैं वो बढ़ रहे हैं,
اس کی وجہ سے تو ڈالر کی قیمت جو ہے نہیں بڑھنی چاہیے, ویلیو نہیں بڑھنی چاہیے. یہ جو آپ نے دوسرا فیکٹر بیان کیا ہے کہ ہولڈ کیا جا رہا ہے, افغانستان میں سمگل کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ادارے کمزور ہیں, وہ اس کو ہولڈنگ کو روکنے میں ناکام ہو رہے ہیں. میں اسی بات پہ آ رہا ہوں سر, میں اسی بات پہ آ رہا ہوں, لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا, میں اس کو بھی ایڈریس کرتا ہوں. یہ جو دالوں پہ, گندم پہ, یہ پاکستانیوں کو پتا ہونا چاہیے, چینی پہ, ایڈیبل آئلز پہ جو ہم بات کر رہے ہیں. ارشاد صاحب پچھلے 10 سال, جس میں 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, 5 سال نون لیگ کی حکومت رہی, ان 10 سالوں میں آپ کی جو ایگریکلچرل گروتھ تھی, اسپیشلی کراپ سیکٹر میں, پیداوار والی سیکٹر میں 0.69% تھی, جس میں یہ سب کچھ آتا ہے, چینی, دالیں, گندم, جو ہم بات کر رہے ہیں. آپ کی آبادی پچھلے 10 سالوں میں 2% سے بڑھی ہے. کہاں 0.69 سے آپ پیداوار بڑھا رہے ہیں اور آبادی 2% سے بڑھ رہی ہے, جب سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا تناسب ہی پچھلے 10 سال میں آپ کے سامنے بکھرا پڑا ہے. پلانڈ نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی ایگریکلچر کی پالیسی اس طرح سے نہیں ہے کہ آبادی کے تناسب سے ہم نے اپنی پروڈکشن سپلائی سائڈ کیسے بڑھانی ہے. تو اس طرح کے پھر مسئلے مسائل آتے رہیں گے. دیکھیں جہاں تک آپ یہ ڈالر کی بات کر رہے ہیں, یہ ایک تاثر ہے, پریکٹیکلی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. انشاءاللہ تعالی ہم نے تو بارڈر فینسنگ اور بارڈر کے اوپر سب کچھ ٹائٹ کر رکھا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہی ہے سٹا مافیا ہر قسم کا تو موجود ہی ہے ہر معاشرے میں, ہر سوسائٹی میں. ہم تو ان کو آڑے ہاتھوں لیں گے جو اگر سامنے آتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کی بہت بڑی کوئی وجہ بن گئی ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں امپورٹ کیوں کرنی پڑتی ہے, ہمیں دالیں کیوں امپورٹ کرنی پڑتی ہے. پرائم منسٹر عمران خان تو 3 سال ہوئے ہیں ہم حکومت میں آئے ہیں. وہ لوگ جو 30 سال 40 سال سے اقتدار میں ہیں, ان سے سوال اٹھانے والی بات ہے کہ بھائی یہ دالیں کیوں امپورٹ ہو رہی ہیں؟ اگر آپ لوگ بڑا زبردست کام کر رہے تھے, ایڈیبل آئلز کیوں امپورٹ ہو رہے ہیں, چینی کیوں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے؟ کیونکہ چینی بھی چند مافیاز کے ہاتھ میں رہی ہے. ارشاد صاحب ان لوگوں نے اس کو بڑھنے نہیں دیا. پیپلز پارٹی کے دور میں ڈالر کی ہولڈنگ ہوئی, مہنگائی ہوئی, ویلیو بڑھی. رحمان ملک نے ایک آپریشن کیا, کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے, جس کے نتیجے میں ڈالر اپنی اصل ویلیو پہ آ گیا. لیکن پچھلے سال 2 سال پہلے بھی اسی طرح ڈالر جو تھا وہ 125 سے 160-65 پہ چلا گیا. اب پھر 52-53 چل رہا تھا اور 168 بلکہ 70 پہ چلا گیا, 71 پہ چلا گیا. تو کارروائی تو آپ کی طرف سے کوئی نہیں ہوئی. دیکھیں پہلے تو یہ جو پچھلے دنوں میں ساری فلوٹنگ ہو رہی تھی ڈالر کی, نیچے 154 تک بھی آیا, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ٹریڈ ڈیفیسٹ, ان کو ہم نے کنٹرول کیا. اور اب جب آپ ایک گروتھ کی طرف جا رہے ہیں اور لوگ چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں انڈسٹری کے لیے, را مٹیریل, جیسے میں نے ساری ایک آپ سے بات کی ہے, تو یہ ان چیزوں کو پھر ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. ہم ایک اسحاق ڈار صاحب پھر مجھے بات کرنی پڑ رہی ہے فگر فجنگ کے لیے, ہم فکس کر دیں جی لو جی ہم نے روک کے رکھا ہے 150 پہ, اور پھر آپ کی جو معیشت ہے وہ سکڑ کے رہ جائے گی. جو آتے سار ہوا 5.4 جی ڈی پی یہ کرتے رہے, اور آتے سار جب ہم نے پراپر ڈالر کو RER پہ لے کے گئے, ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ پہ, تو آپ کے سامنے حالات. اصل جو سوال آپ نے شروع میں ارشاد صاحب کیا, میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. احساس پروگرام, کامیاب جوان پروگرام نوجوانوں کا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ہے, یہ ساری چیزیں کیا عوام کو ریلیف دے پائیں گی کہ نہیں؟ دیکھیں پہلے تو ہماری پالیسی ہی اور اسٹریٹجی ہی باٹمز اپ ہے. ہم نے نچلے طبقے کو پہلے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ جیسے بھی, اور اوپر سے جو جاب کریشن کی ہم بات کر رہے ہیں یا امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں, انڈسٹری سے جو جڑی ہے, چاہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, ایکسپورٹ انڈسٹری ہے, آپ کی لوکل انڈسٹری ہے, وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اوپر سے ہوگا. نیچے سے جو ہم بات کر رہا ہوں میں ابھی آپ کے پروگرام میں, ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جا رہے ہیں. بڑا زبردست سروے کیا ہے احساس پروگرام میں ڈاکٹر ثانیہ نثر صاحبہ جو اس کو دیکھ رہی ہیں, اور بڑا کریڈیبل اور اچھا ڈیٹا ملا ہے, جس سے وہ کمزور طبقہ جو ہمیشہ نیگلیکٹڈ رہا, جس کو شاید کبھی بھی اس کو نظر انداز کرتے رہے ہیں, اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے جا رہے ہیں. جو اصل لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے, تاکہ ان کو ہم سپورٹ کر سکیں. جو آپ نے کہا کہ اگر اس مہنگائی کے طوفان میں وہ لوگ, وہ گھرانے جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے, 40 لاکھ گھرانے, اس میں آپ سمجھ لیں کوئی 1.5 سے 2 کروڑ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, تو جب ان کو ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف لے کے آ رہے ہیں, اور یہ جلد ہو رہا ہے, سارا ڈیٹے پہ کام ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب ون لائنر یہ ہے کہ 3 سال کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کو آج ہاتھ اٹھا کے کہنا چاہیے تھا یہ دے دیا ہے, دینے جا رہے ہیں, کر دیں گے, کر رہے ہیں. یہ تو شاید آپ کہہ لیں کہ حکمراں جماعت کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا. خیر,
جو اب آج ارشاد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ارشاد صاحب, آج فواد چوہی صاحب اور اعظم سواتی صاحب کو باضابطہ طور پہ نوٹس کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, اور انہیں کہا گیا ہے کہ جو الزامات آپ نے لگائے ہیں پریس کانفرنس میں اس کے ثبوت دیے جائیں. وہ ایک کویسچن ارشاد صاحب جو ریز ہو رہا تھا کہ پارلیمانی امیونٹی کسی حد تک ہوگی, لیکن اب تو وہ پریس کانفرنس پہ بات کر رہے ہیں ارشاد صاحب. تو اب یہ شدت بڑھے گی؟ پہلے تو لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے ارشاد صاحب. یہ ہم ڈار صاحب سے بھی پوچھتے ہیں, معلوم نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو وزرائے کرام ہیں بعض, وہ ایک محاذ کھولتے ہیں, وہ ابھی ٹھنڈا نہیں پڑتا, پھر دوسرا محاذ کھول دیتے ہیں, پھر تیسرا, اور 3 سال میں یہ رویہ رہا ہے. تو اب الیکشن کمیشن آپ کا اپنا مقرر کردہ چیف الیکشن کمشنر ہے, اس کے ساتھ بھی آپ محاذ آرائی کر رہے ہیں, اس پر بھی اسی طرح کے الزامات لگا رہے ہیں جس طرح کہ نیب کے چیئرمین پر مسلم لیگ نون والے یا پیپلز پارٹی والے لگاتے ہیں. تو یہ فرمائیں ڈار صاحب کہ یہ کوئی حکومت کی اسٹریٹجی ہے یا وزراء کا اپنا ذاتی ایک اقدام ہے؟ کیوں ایک ادارے سے آپ نے پھٹا ڈال دیا ہے؟ دیکھیں ارشاد صاحب, ہماری حکومت پاکستان تحریک انصاف, ہم آزاد عدلیہ, آزاد میڈیا, آزاد الیکشن کمیشن آف پاکستان اور خود مختار اداروں کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں, اور ان کے بغیر جمہوریت پروان ہی نہیں چڑھ سکتی. اب میں آتا ہوں دوسری طرف جو آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں, الفاظ کا چناؤ بہتر بھی ہو سکتا تھا, جیسے آپ جن چیزوں کی بات کر رہے ہیں, جوش خطابت میں یا بندہ بات کرتے ہوئے کچھ باتیں ایسی کر جاتا ہے, لیکن اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ ہماری حکومت کوئی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ چاہتی ہے, نہ ہی ہم اداروں سے ٹکراؤ کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن ہمارا شکوہ کہہ لیں کیا ہے, ہم کس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں. دیکھیں, جب آپ کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہوگا تو آپ ایز اے الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر تمام سیاسی جماعتوں کو, جس میں حکومت بھی ہے, ہم کوئی NGO نہیں ہے, ہم بھی ایک سیاسی جماعت ہیں, پاکستان تحریک انصاف, اور اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں. ہم نے 1,70,00,000 ووٹ لیے ہیں, اس لیے ہم کوئی NGO تو چلا نہیں رہے ہیں. تو ایک تو الیکشن کمیشن کو پھر سب سیاسی جماعتوں کو ایک آنکھ سے دیکھنا ہے. جب آتی ہے انصاف کی باری, ڈسکا الیکشن میں 23 پولنگ اسٹیشن مانگے جاتے ہیں. ارشاد صاحب, آپ ریکارڈ کا حصہ ہے, سارا الیکشن سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں. بنیاد کیا بنائی جاتی ہے جی, رات کے 3 بج گئے ہیں اور پولنگ پریزائڈنگ آفیسر نہیں آئے جی, اور وہ 70 کلومیٹر ریڈیس کا دیہات کا حلقہ ہے میرے ضلع کا, سیالکوٹ کا. NA 249 کراچی شہر کا حلقہ ہے, کراچی کا. 5 بجے صبح پریزائڈنگ آفیسر رزلٹ لے کے آتے ہیں, ہم وہاں کہتے ہیں جی یہ کہاں غائب تھے ساری رات, شہر کا حلقہ ہے, کوئی سنوائی نہیں ہوتی, کوئی سن نہیں رہا, کوئی اپیل پہ کام نہیں ہو رہا. اسی طرح سینٹ الیکشن میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں خرید و فروخت کرتے ہوئے, ویڈیوز منظر عام پہ آ جاتی ہیں, ایپلیکیشن پہ ایپلیکیشن لے کے ٹکرے مار رہے ہیں الیکشن کمیشن کے باہر, دروازے نہیں کھل رہے. ڈسکا الیکشن میں رات 3:30 بجے پریس ریلیز جاری کر دی جاتی ہے. آپ کا خیال ہے ڈار صاحب, آپ کا خیال یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر یہ اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن کی بنیاد پر کر رہا ہے, یا جو اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں باقی الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ارشاد صاحب, جیسے ایک فیملی میں لیٹس سے اگر ہم اس وقت الیکشن کمیشن کو ایک باپ کا درجہ دے دیتے ہیں اور سیاسی جماعتیں اس کی فیملی ہیں, لیٹس سے ان کے بیٹے ہیں, تو گھر میں ایک ٹھیک ہے لاڈلے بچے بھی ہوتے ہیں, بعض بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نظر انداز کیے جا رہے ہیں. انصاف کی میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ کو حکومت سے ہماری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو منسٹری EVMs پہ کام کر رہی ہے, کوئی بھی آپ کو ان کے اوپر اعتراضات ہیں, حالانکہ 37 میں سے 27 تو ان کے اپنے ہی معاملات ہیں جو انہوں نے اعتراضات لگائے ہیں, کیپیسٹی کے ایشو ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے, اس کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ سوشل میڈیا پہ الیکشن کمیشن کے پوسٹیں لگا دیں, تھرو میڈیا پریس ریلیز کر کے آپس میں بات کی جائے. اگر آپ نے عثمان ڈار کو نوٹس دینا, چپکے سے نوٹس بھیج دیں, جو ایک طریقہ کار ہے. یہ بتانا میڈیا میں اور میڈیا کو انوالو کرنا اور اس کو ایک پولیٹیسائز قسم کا ماحول بنا دینا, یہ شکوہ کر رہے ہیں ہم. یہ کسی سطح پہ نہیں کہہ رہے ارشاد صاحب, چاہے یہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی, ہم میڈیا کو ڈیولپ کرنا چاہتے تھے. ہم نے کسی سطح پہ یہ نہیں کہا کہ آپ نے حقائق پر مبنی اور سچی خبر دبانی ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ فیک نیوز اور جو باؤنس بیک کرتی ہے نیوز, جو کہ اس میں بڑا تھن لائن ہے, یہ طے کرنا بھی کہ یہ فیک نیوز ہے یا یہ باؤنس بیک تھی یا یہ غلط خبر تھی, یہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اس کے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس خبر کے بھی ریپریکاشنز کیا ہیں, آیا اس کا ڈیمیج کیا تھا,
اگر آج آپ کے پروگرام دیکھیں میں وہ ہم یہ کہہ دیتے ڈار ہیں صاحب کہ یہ وزیر دیکھیں خزانہ پی ایم ڈی اے کے حوالے سے ڈار صاحب پی ایم ڈی اے کے حوالے سے جو کمیٹی جوائنٹ کمیٹی اب بنی ہے یہ پہلے دن بھی بنائی جا سکتی تھی، یہ آپ ہر کام میں دیر کیوں کر دیتے ہیں؟ میں آپ کی بس میں متفق ہوں، پہلے بننی چاہیے تھی، سارے سٹیک ہولڈرز آنے چاہیے تھے. چلیں اللہ کا شکر ہے اب سارے سٹیک ہولڈرز آ گئے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں بہت ساری میٹنگز میں پرائم منسٹر عمران خان کا حصہ ہوں. میں نے کبھی پرائم منسٹر عمران خان کو نہ کبھی اداروں کو ٹارگٹ کرتے دیکھا ہے نہ کبھی یہ سنتے دیکھا ہے. بہت ساری میڈیا اسٹریٹجی میٹنگز میں بی جے کے میڈیا کا گلا دبانا ہے. یہ میڈیا ارشاد صاحب میرا اگر تعارف ملک میں یا دنیا بھر میں میری جماعت کے بعد اللہ کے فضل و کرم کے بعد میرے لیڈر کے بعد تو آپ لوگوں نے کروایا ہے. 92 نیوز اور آپ جیسے کئی چینلز اور ٹھیک ہے ڈار صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ کے وقت کا بھی شکریہ اور اس ادراک کا بھی شکریہ. اس ادراک کا بھی میڈیا کی وجہ سے اور بھی بہت کچھ ہوا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم وقاف کے سینیٹر کامل علی آغا صاحب نے. بہت شکریہ کامل صاحب آپ کے وقت کا. آپ سے گفتگو کریں گے. ارشاد صاحب کامل علی آغا صاحب سے مختلف معاملات پہ بات کریں گے. جو جبری تبدیلی مذہب ہے اس پر بھی آئیں گے. لیکن آپ اسلام آباد میں ہیں. ارشاد صاحب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ دوشنبے میں ہیں. کیا کہتی ہیں اسلام آباد کی ہوائیں؟ کیا خبریں ہیں؟ کیا ڈیولپمنٹس ہیں وہاں سے؟ پہلے ذرا اس سے متعلق بتا دیں ارشاد صاحب. اسلام آباد میں پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت جو صورتحال ہے یہ تشویش تو پائی جاتی ہے کہ اگر امریکہ نے اور ویسٹ نے بائیکاٹ جاری رکھا اور انسانی بنیادوں پر بھی وہاں کی حکومت کو وہاں کے اداروں کو امداد فراہم نہ کی گئی تو وہاں ایک بحران آ سکتا ہے اور یہ ایک افسوسناک صورتحال ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ اور یورپ چاہتے ہیں کہ افغانستان مستحکم نہ رہے، افغانستان میں بے چینی بڑھے اور 20 سال میں جو کچھ کھویا ہے یورپ نے امریکہ نے اس کو وہاں کی بے چینی سے حاصل کرنے کی ان افغان عوام کو یا طالبان کو سزا دینے کی کوشش کی جائے. یہ تشویش یہاں پائی جاتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اطمینان کی باتیں دو ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہماری مشرقی سرحد اس وقت محفوظ ہے اور ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور ہمیں فی الحال کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ افغانستان میں بھارت پھر کوئی شرارت کر پائے گا، تربیتی کیمپ قائم کر سکے گا، وہاں سے ہمارے ملک کے اندر مداخلت کر پائے گا. دہشت گردی اور تخریب کاری کے جو واقعات ہوتے تھے اس کے لیے افغان سرزمین استعمال ہوگی، اس کا کوئی اندیشہ موجود نہیں ہے. اور دوسری جو بات اطمینان بخش ہے کہ موجودہ طالبان انتظامیہ نے ماضی سے بہت سبق سیکھا ہے اور وہ پھونک پھونک پر قدم رکھ رہے ہیں اور وہ ماضی کی غلطیاں دہرانا نہیں چاہتے، جبکہ ویسٹ اور امریکہ ماضی کی غلطیاں پھر دہرانے کے راستے پر گامزن ہے. اور ایک بات اور بھی یہاں سوچی جا رہی ہے کہ ہمیں اب جو فیصلہ کرنا ہوگا وہ امریکہ کی طرف دیکھ کر نہیں، یورپ کی طرف دیکھ کر نہیں، بلکہ جو ریجنل کنٹریز ہیں جو ہمسائے ہیں، اس ہمسایوں میں ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، ترکمانستان ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، چین اور روس بھی ہیں، ان سے مل کر ہم کوئی فیصلہ کریں گے کہ حکومت کو کب تسلیم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ارشاد صاحب، جو اس وقت ایشو ہے یہاں. جی ٹھیک ہے ارشاد صاحب، جو ایک اور معاملہ ہے وزارت انسانی حقوق کی جو مجوزہ قانون سازی ہے مذہب کی جبری تبدیلی کو لے کر، یہ کیا ہے؟ اگر اس کا تعارف کیا جائے، اس کی بیان کی جائے، سمجھا جائے تو یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ ذرا یہ بتا دیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہاں چند سال پہلے 2-3 واقعات ہوئے سندھ میں اور پھر آخری جو واقعہ ہوا رحیم یار خان میں. ہندو مذہب کی بچیوں نے اسلام قبول کیا اور مرضی کی شادی کی. ایشو یہاں تھا مرضی کی شادی کا، جس کے لیے ہم پر ہمیشہ ویسٹ کا دباؤ بھی رہا ہے اور یہاں جو فارن فنڈڈ NGOs ہیں وہ بھی ہمیشہ ایسے واقعے کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں جس میں کسی بچی نے اپنے والدین کی مرضی کے بغیر، غیر رشتہ داروں کی مرضی کے بغیر
مرضی کی شادی کی ہو، اور بعض اوقات عدالتیں بھی ان کا ساتھ دیتی ہیں، بعض اوقات عدالتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ اپنے والدین کو مت چھوڑو۔ ایشو یہ تھا، لیکن ہمارے بعض این جی اوز نے اور اب وزارت انسانی حقوق نے اس کو ایشو بنا دیا ہے مذہب کی جبری تبدیلی کا، جبکہ 2-3 یعنی ایک انوار الحق کاکڑ کمیٹی بنی سینٹ کی، اس نے پورے ملک میں دورے کیے، تحقیقات کی، مختلف جو کمیونٹیز ہیں، غیر مسلم ہندو ہیں، ہمارے مسیحی بھائی ہیں، بدھ ہیں، ایون سندھ میں کچھ خاندان اب بھی ہیں، سکھ ہیں، ان سے ملے، اور ثابت یہ ہوا کہ ایک بھی واقعہ پاکستان کی حدود میں ایسا نہیں ہوا جب کسی غیر مسلم کو جبراً اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا گیا ہو۔ یہ تاریخی طور پر بھی درست بات ہے کہ یہاں ہندوستان میں 600 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ اگر یہ جبری تبدیلی کے ہم قائل ہوتے یا مسلمان قائل ہوتے تو یہاں پھر کوئی غیر مسلم نظر نہ آتا، لیکن ہندوستان میں برِ صغیر میں تو مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں۔ جی، تو یہ جو اس وقت بل ڈرافٹ کیا گیا ہے، ابھی تو ڈرافٹ کی شکل میں ہے، اس میں ایک تو اسلامی نظریاتی کونسل اختلاف کر رہی ہے، اس نے روکا ہوا ہے، دوسرا وزارت مذہبی امور، لیکن وزارت انسانی حقوق کے بعض لوگ مصر ہیں، ایک لابنگ ہو رہی ہے کہ جناب اس کو فوراً منظور کیا جائے۔ تو ہم آغا صاحب سے پوچھیں گے کہ جناب وہ سینٹ کے ممبر بھی ہیں اور ان معاملات پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہاں ایک فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں اور ایک نان ایشو کو ایشو بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ارشاد عارف صاحب، یہ آپ نے تو سارا میں سمجھتا ہوں کہ یہ قضیہ بیان فرما دیا اور آپ نے وہ ساری چیزیں بتا دیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو قانون لانا چاہتے ہیں، جو مجوزہ قانون ہے، وہ جبری اقلیتوں کی جبری مذہب تبدیل کرنے پر ایک قانون بنانا چاہتے ہیں جو اس پاکستان کے اندر ایشو ہی نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ یہ سارا وہ معاملہ ہے کہ جس کے تحت ایک سازش کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک آئیڈیالوجی اور نظریہ پاکستان کی مخالفت ہے، اور آئین پاکستان ہسی کو، اقلیتوں کو اور بچوں کو ہر قسم کا تحفظ اس کی زندگی کے لیے فراہم کرتا ہے۔ یعنی ہمارا دین بھی آپ دیکھیں، ہمارا دین وہ دین ہے جو جس نے ظلمتوں کے اندھیروں سے دنیا کو نکالا، اور ہمارا دین جو ہے بنیادی طور پہ یہ ایسا دین ہے جس کے اندر جس کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وہ دنیا کے لیے ایک رحمت بن کے آئے، اور وہ شخصیت ہے جنہوں نے جب وہ دنیا کے اندر وہ تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی، تو اس کے بعد انہوں نے اس خطے پوری دنیا سے ایک پیغام دے دیا جو پہلے ظلمتوں کا اندھیرا اس حد تک تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یعنی وہ معاشرہ جس کے اندر بچوں کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے اپنی تفریح کا سامان بنایا جاتا تھا، اور ان کو، اور غریب آدمی جو تھا اس کا مقام معاشرے کے اندر غلام کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی جو کمزور تھا وہ غلام تھا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ سارے اندھیرے ختم ہوئے اور انسان کو روشنی نصیب ہوئی، اور الحمدللہ ہمارا دین تو تبلیغ کا دین ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ تبلیغ دین کے لیے بھی وقت نکالے، اور ہم اگر اس قدم کو برداشت کر لیں گے، اس قدم کو برداشت کر لیں گے تو کیسے جی آغا صاحب، یہ جو مجوزہ بل ہے اس میں دو چیزیں بڑی واضح لکھی گئی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ 18 سال کی عمر تک کوئی شخص، کوئی غیر مسلم، جب تک اس کی عمر 18 سال نہ ہو جائے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو مسلمان کرنے کی کوشش کی گئی ہے
تو وہ جو مبلغ ہوگا اس کو بھی سزا ملے گی۔ دوسرا اس کی شک یہ ہے کہ 18 سال کے بعد اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہے تو وہ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس جائے گا، وہ کہے گا کہ جناب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، سیشن جج اس کو واپس بھیج سکتا ہے کہ 90 دن کے لیے جاؤ، تم ابھی مطالعہ کرو سارے مذاہب کا، تقابلی مطالعہ کرو، پھر آؤ، پھر دیکھا جائے گا۔ یعنی یہ بھی عملاً ایک رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے کہ ایک مسلمان ہونے والے شخص کو روکا جا رہا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اگر یہ بل آتا ہے سینٹ میں تو آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا اور باقی دوستوں کا کیا ہوگا؟ ارشاد عارف صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد نہیں پورے پاکستان کے اندر اس بل کے متعلق لوگ جو ہیں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ یعنی یہ قدغن ایک ایسی قدغن ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی کس نے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یعنی ایک ایسی شخصیت جو پوری عالم اسلام کے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی ایک مثال ہے۔ انہوں نے 18 سال سے کم عمر کے اندر اسلام قبول کیا، اور پھر آپ غزوات اٹھا کے دیکھ لیں، غزوات جس کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ جنگیں ہیں جن کے اندر وہ خود شریک ہوئے۔ یہ قدغن کیسے لگایا جا سکتا؟ یہ بنیادی انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے یہ شرط کہ کسی کو آزادی، ایک طرف آپ آزادی رائے کے لیے ہر وقت ویلا کرتے ہیں، اور دوسری طرف کسی کو یہ آزادی نہ میسر ہو کہ وہ اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کر لے۔ یعنی اگر اس کو روشنی مل رہی ہے تو اس روشنی کے ملنے پر بھی قدغن لگا دی جائے، یہ نظریہ پاکستان کی بھی مخالفت ہے، ہمارے نظریہ اسلام کی بھی مخالفت ہے۔ تو یہ اس قسم کی شرارتیں پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف ارشاد عارف صاحب پہلے بھی کوشش ہوتی رہی ہے، یہ کوشش بھی انشاءاللہ ہم ناکام بنائیں گے۔ ہم ایمان کی روشنی والے لوگ ہیں، انشاءاللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینیٹر کامل علی آغا صاحب۔ وقت کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس معاملے پہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات ہیں وہ کیا ہیں اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ہیں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنا اس پہ ساری سفارشات سامنے رکھی ہیں، اپنے تحفظات بھی رکھے ہیں۔ 46 کے قریب ایسے لوگوں کو آپ نے انٹرویو کیا جو یا تو غیر مسلم ہیں یا نو مسلم ہیں۔ جو سوال نمبر 3 تھا آپ کا کہ جو پاکستان میں کیا کبھی کسی نے مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا یا جبراً مسلمان بنانے کی کوشش کی، اس کے رسپونڈ میں کیا تھا؟ اور یہ جو جبری مذہب کی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے، اس پہ جو مجوزہ قانون ہے، اس کی تشریح اسلامی نظریاتی کونسل نے کیسے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے فیصل، اس سے قبل بھی پاکستان میں متعدد بار فورس کنورژن کے حوالے سے قانون کا ڈرافٹ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 2016 میں اس سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ 15 اور 16 میں باقاعدہ سندھ اسمبلی میں بھی ایک ڈرافٹ اس حوالے سے پیش کیا گیا، ایک بل پیش کیا گیا۔ 2019 میں عامر نبی جیوا نے اور پھر ڈاکٹر رمیش کمار نے اپنے پرائیویٹ بلز پیش کیے، اور اس بار جو منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے ان کی طرف سے یہ باقاعدہ فورس کنورژن کی پروہیبیشن کے لیے ایک بل پیش کیا جا رہا ہے۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ کونسل نے متعدد بار اس حوالے سے اپنی سفارشات کو پیش کیا ہے، جس میں خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ اس طرح کے جو بلز ہیں یہ بذات خود ایک جبر ہیں، جس میں آزادانہ طور پر مذہب تبدیل کرنے والے پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں بالغ اور بچے کی تعریفات کے حوالے سے کونسل نے اپنی سفارشات بھیجی ہیں کہ اس طرح کے بلوں میں یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے جو جبر کی تعریف ہے اس میں نفسیاتی اور جذباتی کا لفظ استعمال کیا، جس میں یہ خاص طور پر بات واضح ہو رہی ہے کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ پر بھی پابندی ہونے جا رہی ہے۔ پھر اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جس طرح سے اسلام قبول کرنے کے عمل میں تاخیر یعنی آپ کرنے جا رہے ہیں کہ ایک شخص پہلے اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اپنی رضامندی سے، تو پہلے وہ ایک درخواست لکھے گا، اس کے بعد اسے کے لیے بلایا جائے گا، اس کا امتحان ہوگا، اور پھر باقاعدہ 90 دن تک ممکنہ طور پر اسے تقابل ادیان کے مطالعے کے بعد ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک اگر کسی شخص کو اسلام کی دعوت اور تبلیغ
کے نتیجے میں اگر وہ اپنی رضامندی سے اسلام قبول کرتا ہے اور اسے اسلام قبول کرنے سے روکا جاتا ہے تو کیا یہ کفر اور یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے معاملات پر ایک رضامندی کا اظہار ہوگا، اور یقینی طور پر یہ بہت سینسٹیو بات ہے۔ دوسری ایک اہم بات یہ کہ ہمارے ہاں یہ تمام تر بلز اس بنیاد پر بیس کرتے ہیں کہ پاکستان میں فورس کنورژن موجود ہے۔ ہم نے اس کے لیے ایک انیشیٹو لیا اور پورے پاکستان کے مختلف شہروں کا ہم نے دورہ کیا، اور اس دورے میں میں نے لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، ایبٹ آباد، مانسیرہ سے لے کر مائی ہنگلاج کا مندر بلوچستان میں، اور سندھ کے وہ خاص علاقے جو موسٹ افیکٹڈ ایریاز ہیں، جس میں خاص طور پر بھرچونڈی شریف، ڈھیرکی اور سمارو کا وہ علاقہ ہے جس میں خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر فورس کنورژن ہے۔ میں نے تقریباً 50 سے زائد لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں جنہیں میں نے یوٹیوب پر اور مختلف سوشل ویب سائٹس پر اپلوڈ بھی کیا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے لوگوں سے سوال کیا تو پتہ ہی چلا کہ وہ پاکستان میں خود کو اقلیتیں محفوظ سمجھتی ہیں، وہ پاکستان میں آزادانہ طور پر اپنے مذہبی تہواروں کو بخوبی مناتے ہیں۔ ہولی، دیوالی، ایسٹر پاکستان کی آرم فورسز کی طرف سے باقاعدہ ان کی حفاظت کی جاتی ہے، اور کئی ایک نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں دوسرا جنم ملا تو ہم پاکستان میں پیدا ہونا چاہیں گے، پاکستان ہماری جنم بھومی ہے، اور اگر کبھی بھارت کی طرف سے پاکستان پر حملہ ہوا تو اس کے مقابلے میں سب سے پہلے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ فورس کنورژن کا جب ہم نے سوال کیا اور ہم نے خاص طور پر ان کے پرسنل ایکسپیرینسز کو ایگزامن کیا ہے کہ اقلیتوں کے ذاتی تجربات کیا ہیں، تو ہمارے سامنے جو بالاتفاق بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی اقلیتیں ہیں انہیں کبھی بھی پاکستان میں جبری طور پر یعنی اسلام کے دائرے میں داخل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب ہم نے ان تمام تر مائنورٹیز کے مختلف گروہوں سے، صرف ہندوز نہیں، ان میں پارسی ہیں، ان میں سکھ ہیں، ہندو ہیں، عادی مذہب کے لوگ ہیں، ان میں سکھ ہیں، تمام نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں پاکستان میں کبھی بھی زبردستی مذہب قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا۔ میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے ڈھیرکی میں جب مکھی انیل کمار کو، جو ڈھیرکی کی پنچایت کے صدر ہیں، مکھی ہیں، ان کو میں نے انٹرویو کیا اور انہوں نے سچ بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں پیر بھرچونڈی شریف میاں عبدالحق میاں مٹھو سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ہم 40 برس سے زیادہ ان سے رابطے میں، وہ ہماری بیٹیوں کو اغوا نہیں کرتے۔ یہ پروپیگنڈا ہے جو ان کے خلاف کیا جاتا ہے، تو بعض شر پسند عناصر نے امن و امان کو خراب کرنے کے لیے انیل کمار کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی بھی کوشش کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں فورس کنورژن نہیں ہے۔ جی ارشاد صاحب، آپ ضرور بات کنٹینیو کیجیے گا، ایک وضاحت بس کر دیں۔ ہم نے جو وزیر مذہبی امور ہیں نور الحق قادری صاحب، ان سے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن ان کی جانب سے پیغام یہ آیا کہ وہ ملک سے باہر ہیں، تو آج پروگرام میں ہمیں جوائن نہیں کر سکیں۔ ارشاد صاحب، مفتی صاحب یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ پھر ایشو کیسے کھڑا ہوا؟ یہ ایشو تو تھا جو خواتین، بالغ خواتین، غیر مسلم بالغ خواتین اسلام قبول کرتی ہیں، اور ظاہر بات ہے پھر انہیں مسلمان نوجوانوں سے شادی کرنی ہے۔ اس حوالے سے میاں بھرچونڈی شریف کے میاں مٹھو صاحب کا نام آتا ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، ایوب سرندی صاحب کا نام آتا ہے۔ تو یہ جو ایشو تھا رضامندی سے شادی کا، یہ جبری مذہب کی تبدیلی کی طرف کیسے کنورٹ ہوا؟ اور اس میں جو کام یہ تھا بھی اگر، تو یہ وزارت مذہبی امور کا تھا یا اسلامی نظریاتی کونسل کا تھا، یہ انسانی حقوق کی وزارت کیسے اس میں شامل ہو گئی؟ دیکھیے، ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم نے اس پر فیلڈ میں جا کر ریسرچ کی ہے تو ہم پر یہ بات واضح ہوئی کہ مسئلے کی نوعیت خالص غیر مذہبی ہے، یعنی لوگوں کے جو مسائل کی نوعیت ہے وہ سماجی ہے، سیاسی ہے، معاشی ہے، اور ان کے ایسے خاندانی اور ذاتی مسائل ہیں جن کا شکار اکثریت بھی ہیں اور ان علاقوں میں اقلیتوں کے لوگ بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو بالخصوص ہندو مت سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، ان میں کیونکہ بہت زیادہ اونچی نیچی ذاتوں کی تقسیمات موجود ہیں، ان میں کبوترے، کولی، میگواڑ، باگڑی، بھیل، مالی،
ٹھکر, دیوان اور اس طرح کی دیگر ذاتیں موجود ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو نیچی ذات کے لوگ ہیں وہ اوپر والی ذات والوں سے شادی نہیں کر سکتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی ہندوازم میں ہی شادی کرنا چاہتے ہیں اور مذہب میں ان کے ہاں اونچی نیچی ذات کی وجہ سے ان میں ممانعت ہوتی ہے, تو وہ دونوں اسلام قبول کرنے کے بعد جب برابر ہو جاتے ہیں تو وہ شادی کر لیتے ہیں. اسی طرح سے اگر ایک ہندو لڑکی ایک مسلمان لڑکے سے محبت کرتی ہے اور شادی کرنا چاہتی ہے, اس کی ایک بہت بڑی مثال رینا اور روینہ کا کیس ہے, جس کی وجہ سے سندھ اسمبلی کا بل ڈرافٹ کیا گیا تھا. میں نے خود ڈھیرکی میں جا کر رینا اور روینہ کو انٹرویو کیا ہے اور اس حوالے سے ہمارے اعلیٰ عدالتوں کا فیصلہ بھی ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں مائنر گرلز نہیں تھیں, انڈر ایج نہیں ہیں, اپنی مرضی سے انہوں نے نکاح کیا. جب میں نے ان کو انٹرویو کیا تو ان دونوں لڑکیوں کی گودوں میں بچے تھے, وہ مائیں بن چکی ہیں اور انہوں نے علل اعلان کلمہ پڑھتے ہوئے کہا کہ ہم نے 2019 میں اپنی رضا اور مرضی سے اسلام قبول کیا, اور وہ میاں مٹھو کو ابو کہہ رہی تھیں بار بار. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ رنکل کماری, آشا کماری اور ڈاکٹر لتا کے کیس کے بارے میں تو سپریم کورٹ کا بھی واضح فیصلہ آ چکا ہے. تو جو اصل وجہ ہے وہ سوشل ایشوز ہیں جن کی وجہ سے لوگ کنورژن کی طرف جاتے ہیں. اسی طرح محبت کی شادیوں کا مسئلہ ہے. پھر ایک اور ایشو یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی عمر کے 15, 16, 17 سال کے حصے میں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ ہمیں اسلام کی طرف آنا چاہیے. ظاہر ہے ان کو مجبور نہیں کیا جاتا, ان پر فورس کا استعمال نہیں ہوتا. اس کی ایک سب سے بڑی مثال شیخ حمدان خلیلی کی ہے. انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں, BBC میں یہ خبر چلی کہ اس لڑکے کو اغوا کرنے کے بعد مسلمان بنایا گیا ہے. میں نے حمدان خلیلی کو سمارو میں خود انٹرویو کیا ہے. حمدان خلیلی کا تعلق دیوان ٹنڈو الایار سے تھا, بہت اونچی ذات سے تعلق رکھتے تھے, لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اسلام کو اختیار کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل کی نوعیت سیاسی ہے, معاشی ہے, سماجی ہے, اس کو مذہبی رنگ دے کر اسلام کے خلاف, پاکستان کے خلاف 4th اور 5th جنریشن وار کے تناظر میں پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرتے ہوئے FATF گرے لسٹ, بلیک لسٹ میں شامل کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہاں مائنورٹیز سیف نہیں ہے, یہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اور حقیقت حال یہ ہے کہ ان لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی ہم کرتے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر عمیر محمود صاحب, آپ کے وقت. ارشاد صاحب آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے.